औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी बिरादरी के सब दोस्तों, भाइयों और मेरे इंतहाई मोहतरम जो बिरादरी के बड़े बुजुर्ग, बिरादरी के सरकर्दा लोग, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऐवान कुरैश के चेयरमैन जनाब नदीम कुरैशी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मेरे कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी डाली गई कि मुझे मीट मर्चेंट के चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया। और साथ साथ उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया, मेरे कुछ दोस्तों ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया जिस दिन ऐवान कुरैश में तकरीब हुई, कि वो ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी ज़ात से, मेरे तजर्बे से मीट मर्चेंट को वो फ़ायदा पहुँचेगा और ख़ास तौर पे हमारी बिरादरी के वो लोग जो गोश्त के कारोबार से वाबस्ता हैं और इस वक्त इंतहाई नामसाइद बुरे हालात का शिकार है। मैं इस 40-50 साल के अरसे में बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनके बड़े बड़े कारोबार थे, गोश्त के कारोबार से मुताल्लिक थे। आज उनके बच्चे छोटी छोटी नौकरियां करने पे मजबूर हैं। तो ये वाकई तकलीफ दे सूरत हाल है। हर दर्द दिल रखने वाले बिरादरी के फर्द के लिए ये इंतहाई दुख की बात है, वजह इसके कि हमारी बिरादरी तरक्की करे, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। और इस सब चीज़ों को देखते हुए ऐवान कुरैश ने, नदीम भाई ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। इसके अलावा बिरादरी के दूसरे दोस्तों ने भी मुझ पर एतमाद का इजहार किया। इस वीडियो के ज़रिए, इस पैगाम के ज़रिए मैं खुसूसी तौर पर नदीम भाई आपका और बिरादरी के सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनके, जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा उस पर उतरने की कोशिश करूँगा। बिरादरी में इतने अरसे का काम इस बात का की गवाही देता है कि इस बात की तो जो मेरी मुखालफत करते हैं वो भी इसका कोई सबूत प्रूफ नहीं ला सकते कि बिरादरी के किसी मामले में मैंने बिरादरी को 1 रुपए का भी नुकसान दिया हो या मेरे जिम्मे बिरादरी का 1 रुपया भी हो। जो भी कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेबों से किया था। और अगर कुछ दोस्तों ने किसी जगह कोई प्रोग्राम अपने तौर पे किया तो वो उनकी भी मेहरबानी है कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया अपने तौर पे, जो ये प्रोग्राम किए, जो भी चीज़ें की उस दौरान में, जिस दौरान में भी मैं एक्टिव रहा। गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता सालों में मैं इनएक्टिव था। मैं इनएक्टिव था इस वजह से भी कि जब मुझे गुज़िश्ता जो मीट मर्चेंट है, मुझे इसमें चेयरमैन बनाया गया माजरत चाहता हूँ, मुझे चेयरमैन बनाया गया तो मुझे कुछ शिकायत थी और शिकायत अपने ही लोगों से होती है। शिकायत ये थी कि जाहिर है कि जब कोई आप किसी पेशे में नहीं होते तो उस पेशे की नौइयत, उसकी बारीकियां, उसके मामलात आप समझने की पोजीशन में नहीं होते और इसके अलावा वक्त भी नहीं होता है। तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनका मैं इस जगह जिक्र कर सकता हूँ कि जो मीट मर्चेंट कर सकती थी गुज़िश्ता दौर में जब मैं चेयरमैन था, और मैंने कोशिश की और उनकी तवज्जो भी दिलाई और वो काम नहीं हुए। वो काम अगर होते तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती और मीट मर्चेंट एक मजबूत पोजीशन में होती। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि बिरादरी के जो लोग हैं जो मीट मर्चेंट में या दूसरी जमातों में शामिल हैं, वो खिदमत भी करना चाहते हैं जो गोश्त का काम नहीं करते। तो मैं इस सिलसिले में उनसे ये अर्ज कर सकता हूँ कि वो अपने पेशों की तंजीमें बनाएं। हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारे भाई हैं और हमारा फख्र है। वो जिस पेशे में भी है उसकी तंजीमें बनाएं, उस तंजीमों को वो चलाएं। जो भी हमसे सपोर्ट होगी वो सपोर्ट हम करेंगे और जो भी हमारे भाइयों से हो सकेगी वो भी करेंगे। और मैं नदीम भाई से और दूसरे बिरादरी के सरकर्दा इस वक्त बड़े लीडरान इकराम हैं और वो सब मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि उनकी उन तंजीमों की भी मदद की जाए जो गोश्त के काम के अलावा जिनका कारोबार है और उसमें वो तरक्की करें। जब वो अपने पेशे में, अपनी तंजीम में तरक्की करेंगे तो भी तो बिरादरी का नाम ही ऊंचा होगा। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मैं कहीं जाता हूँ और मैं कुरैशी होने की हैसियत से अपना जब तारुफ कराता हूँ और वो जानते भी हैं तो नीचे से ऊपर की सीट पर बैठे हुए लोग एहतराम करते हैं।
تو یہ احترام میرا نہیں ہے، یہ میری برادری کا احترام ہے۔ میرے نام کے ساتھ جو لفظ قریشی جڑا ہوا ہے، ناصر قریشی، تو اس قریشی لفظ کی برکت ہے، اور یہ آپ سب تمام بھائیوں کا بھی احترام ہے۔ اور آپ لوگ جہاں جہاں آپ بھی اپنی جگہ پر ہیں، ڈیفینیٹلی حقیقت میں آپ کی بھی جو عزت ہے اس لفظ کی وجہ سے ہے جو لفظ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب ہماری مشترکہ عزت ہے۔ اس موقع پہ میں کچھ پروگرام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ان بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو تضادات اور جھگڑے کی صورت میں معاملات کو چلانا چاہتے ہیں۔ میری زندگی ہو گئی عرصے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 70s کے دور میں ہمارے سیٹ رفو صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے تنازع تھے ان کے 70s کے دور میں، اور اس میں میرے والد صاحب انجمن اہل قریش کے جنرل سیکریٹری تھے، تو ان کی بھی کچھ اس طرح سے ایف آئی آر بھی کاٹی گئی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ مطلب برادری میں ایک جھگڑے کا سما پیدا کیا گیا تھا۔ کمزور تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا، لیکن آپ جب جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ہی تنازع رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہی آنکھوں سے میں نے ان کو، جس حیثیت کے اور جس کیلیبر کے وہ شخص تھے اور جن کا کراچی میں توتی بولتا تھا، میں نے ان کو بہت پریشان حال دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، جو بھی ان کے لواحقین ہیں، ان سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ ہماری برادری کے فرد ہیں۔ میں صرف اس رویے کی بات کر رہا ہوں کہ جو رویہ نقصان دیتا ہے۔ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تو شفیق پہاڑی ہوا کرتے تھے 80-82 کے دور میں، میں بالکل ینگ میری عمر تھی، اور میں ان کی آڑت سے جانور خریدتا تھا۔ تو ان کا ایک رویہ تھا، ظاہر ہے وہ تھوڑا سا غصے کے تیز تھے، شاہد تھے ان کے بیٹے، ان کی پیکاری کا کام تھا، اور بھورے والوں سے ان کا جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں نہ صرف ان کو، ان کے خاندان کو نقصان پہنچا، اور وہ دونوں برادری کے اچھے لوگ تھے، نامور لوگ تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جھگڑا بڑھتے 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 کئی لوگوں کی جان پر گیا، اور ان کے پورے خاندان کو بھی نقصان ہوا، اور کچھ حاصل تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی کئی جھگڑے برادری میں گنوا سکتا ہوں۔ نورا ہوا کرتے تھے نعت آباد میں، میرے والد صاحب ان کے بارے میں تفصیل بتاتے تھے۔ فائدہ کیا ہوا؟ جھگڑوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ اچھی تنظیمیں، اچھی برادریاں اپنے جھگڑوں کو اپنے اندر نمٹاتی ہیں، اور جھگڑے نمٹانے کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اپنے برادری کے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آج اس موقع پر خاص طور پہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو ایک تنازع کی صورت میں تنظیموں کو، برادریوں کو چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ وقت اچھا ہے اور ہاتھ میں ہے آپ کے، آپ موجود ہیں۔ اس وقت برادری کو آپ جوڑ لیجئے۔ آپ سب سے درخواست ہے، پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کو جوڑ لیں۔ جو بھی میٹ مرچنٹ کے دیگر ساتھی ہیں، میں اس موقع پہ ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو گوشت کے کاروبار سے متعلق ہے وہ آئیں، میٹ مرچنٹ میں جڑیں، اور جو اس کاروبار سے متعلق نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی میرے پاس ایک پروگرام ہے، میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے۔ لڑائی لڑنا تو، جنگ لڑنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوٹے کریں، کچہریاں کریں، لڑائی کریں، پھڈے کریں، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، آتے۔ اور میں اپنے مسلس دکھاؤں، اپنی طاقت دکھاؤں، دوسرا اپنی طاقت دکھائے، تیسرا اپنی طاقت دکھائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ جس عمر کے لوگ ہیں، جو برادری کے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں کہ کسی کی بے عزتیاں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی۔ تو اس سے باہر نکلیں، جوڑنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں، برادری کے لوگوں کو ملانے کی کوشش کریں، اور جو برادری کے لوگ میٹ مرچنٹ میں کام کرتے ہیں، جو گوشت کا کام کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس سے وابستہ ہیں، سینگ کٹا کے بچڑا نہیں بنے، بلکہ واقعی اس کاروبار سے متعلق ہو، ان کا نفع نقصان اس سے متعلق ہو، وہ میٹ مرچنٹ میں آئیں۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تجربے کے مطابق، جو زندگی میں جو کچھ کام کیے ہیں اس کے مطابق، میں اپنی برادری کو وہ چیزیں فراہم کرنا چاہتا ہوں، میں ان سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے شانہ بشانہ ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس برادری کو جتنا فائدہ ہوگا اس کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔
میرے پاس ابھی یہ فارم آ چکے ہیں، میٹ مرچنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے یہ فارم آ چکے ہیں. یہ فارم ہے میٹ مرچنٹ ایسوسیشن کے. جو بھی دوست بھائی اس میں کام کرنا چاہیں یہ بکس موجود ہیں، اور گوشت کا کام کرتے ہیں وہ رابطہ کریں. پڑھے لکھے نوجوان خاص طور پہ رابطہ کریں، اور جو برادری کے دیگر افراد ہیں جو گوشت کا کام کرتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف کاروباری فوائد ہوں گے بلکہ ان کے مسائل بھی بہت سارے حل ہوں گے. یہ کہنا کہ طلب اور رسد اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، دس از ناٹ ایز ایزی ایز یو آر سیئنگ. اتنا آسان نہیں ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں. جو بڑی ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں وہ آپ کو ناپ لیتے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے ہیں لکھے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے. لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں سے کھیلنا، یہ تو بہت آسان ہے. لفظوں سے کھیل کھیل کے تو سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، حقیقت میں تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم برادری کے فرد ہیں تو ہمیں حقیقت میں کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، اور نہیں دیں گے تو تباہی کا شکار رہیں گے. ناصر کے لیے تو بہت آسان ہے نا، V8 میں تو ناصر بھی گھوم سکتا ہے، ہر آدمی گھوم سکتا ہے جس کو اللہ نے وسائل دیے. لیکن ہم نیچے رہیں. اللہ تعالیٰ جھک کے چلنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ جھگڑے نہ پھیلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. میرے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، میں کسی کا فون اٹھانا پسند نہیں کرتا، میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں لوگوں کو کمتر سمجھتا ہوں. میں کس بات کا فائدہ کر رہا ہوں؟ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی بھی نفی کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ کسی کو میری بات بری نہیں لگے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ سب حقیقتیں ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. اس رویے کو چینج کریں، برادری اس رویے کو چینج کریں، آپ لوگ مل کے چینج کریں. کچھ نہیں بنے گا اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. 50 سال سے کچھ نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا. میری بھی آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک گئی، اپنے سے بڑوں کو بھی، اپنے برابر والوں کو بھی، اپنے سے چھوٹوں کو بھی. 12 میں نے ان سے کہا کہ بھائی مل کے کرو، مل کے کام کرو. مل کے کام کرنے کو کوئی کمزوری نہ سمجھے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ سب صورتحال دیکھتے ہیں. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا جو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ان کی وجہ سے آ جاتا ہے. میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ندیم بھائی نے ایک بہت اچھا عمل کیا. ہرچند میرے ان سے اختلاف رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے کام دیکھے، بہت سی چیزیں دیکھی، مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہتری کی طرف بہت کام کر رہے ہیں. شو نہیں کر رہے اور کام کر رہے ہیں. تو ان کاموں کو ہم جوڑ کیوں نہ لیں؟ ہم یار ایک دوسرے کے ہاتھ کیوں نہ ایک دوسرے سے ملا لیں؟ جن کے درمیان نفرتیں، جھگڑے، خدا رسول کے واسطے اب ان کو ختم کریں. میں نے ایک پروگرام اس سلسلے میں بنایا میٹ مرچنٹ کے لیے. میں سمپل چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں گوشت کے کام کو کیا سمجھا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کے بعد میری ویڈیو کی نقل بھی کریں. جو کچھ میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے اس کی نقل میں چیزیں آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ چائنیز تو بدنام ہے، ہم ان سے زیادہ نقل کرتے ہیں چیزوں کی. دیکھیں گوشت کا کام جو ہے نا صرف اس سے محدود نہیں ہے. کیا آپ نے ایک جانور خریدا یا ہول سیل میں گوشت لیا، دکان پہ بیچ لیا، یا جانور خریدا اس کو ہول سیل میں بیچ دیا اور 2 4 5 ہزار روپے کما کے گھر چلے گئے؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. آج کی دنیا میں چیزیں بہت آگے ہیں آپ سے. میں نے وہاں ایک ایوان قریش میں اسپیچ کی تھی، وہ ویڈیو جو ہے ابھی تک آ نہیں سکی ہے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ. ان میں نے اس ویڈیو میں یہی پیغام دیا تھا کہ آپ سب لوگ جڑیں، جو گوشت کا کام کرتے ہیں وہ جڑیں، اور جو گوشت کا کام نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت سے پروگرام ہو سکتے ہیں. لیکن وہ پروگرام میری برادری کے جو بڑے لوگ ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ندیم بھائی سے میں درخواست کروں گا، حاجی فرید صاحب ہیں، دیگر میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کا نام میں سب کو بڑا سمجھتا ہوں. پہلے تو یہ سوچ لیں کہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ لوگ چھوٹے لوگ نہیں ہیں جو برادری کے لیے خدمت کر رہے ہیں، برادری کا کام کر رہے ہیں، برادری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میرے نزدیک وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، میرے نزدیک وہ بہت بڑے لوگ ہیں، میرے نزدیک وہ اہمیت کے حامل لوگ ہیں. میرے نزدیک وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 4 لوگوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں نا تو وہ اس میں جڑ جائیں، اس کام کو سمجھیں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے گوشت کا کام اس سے بہت آگے. جب ایک جانور ذبح ہوتا ہے تو 30 35 انڈسٹریز 40 انڈسٹریز چلتی ہیں. ایک بھی آپ کی برادری کے لوگوں کی نہیں ہے، ایک بھی گوشت کا کام کرنے والوں کو نہیں ہے. گوشت کا کام خود انڈسٹریز میں نہیں ہے. 7 سال 8 سال میں نے اس کی کوشش کی ہے، میں نے اس پہ کرسپونڈنس کی ہے کہ گوشت کے کام کو بھی انڈسٹری شمار کیا جائے. دنیا میں بھر میں میٹ انڈسٹری ہوتی ہے. ہمارے افسران کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، اس لیے نہیں رینگتی کہ بھائی ان کو تو اہمیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ جب ہماری برادری کے لوگ، ہمارے لوگ، گوشت کا کام کرنے والے لوگ ہی اس پہ نہیں بولتے تو دوسرا کیوں بولے گا؟ اس کو انڈسٹری میں جب آپ لے کر آئیں گے نا
تو آپ کو بہت سے فوائد ہوں گے جو انڈسٹریز کو گورنمنٹ دیتی ہے. ایک جانور ذبح نہیں ہو تو 40 انڈسٹریاں نہیں چلتی. 73 دوائیں بنتی ہیں آپ کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں. 73 دوائیں وہ نہیں بن سکتی. اس میں سے ایک انڈسٹری آپ کی نہیں ہے, ایک میڈیسن انڈسٹری آپ کی گوشت کام کرنے والوں کی نہیں ہے. پیسہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے, آپ کے پاس نوجوان بھی ہیں, پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں, مگر سب بیکار ہے. ان کو مربوط کرنے والا, ان کو جوڑنے والا, ان چیزوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے اگر آج مجھے یہ وقت دیا ہے, زندگی کی سانسیں مختصر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کب بلاوا کسی کا بھیج دے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اپنے سینے میں حکیم کی طرح دبا کے نہ لے جاؤں, اپنے بھائیوں تک پہنچا دوں. میرا کام ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں کا کام ہے. جو نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ جڑیں, وہ سمجھیں. اور جو ہمارے سرمایہ دار جو برادری کے لوگ ہیں وہ ان انڈسٹریز میں سرمایہ لگائیں. اور اپنے گوشت کا کام کرنے والے لوگوں سے یہ بات کہی جائے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس میں جو انویسٹمنٹ کریں گے, انڈسٹری لگائیں گے, گوشت کا کام کرنے والوں سے کہا جائے جس قیمت میں آپ جو چیز دوسروں کو دیتے ہیں وہ اس قیمت میں اپنے برادر کی, اپنے بھائی کی انڈسٹریز میں دیں. یہ حق بند ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ غیر قانونی بات بھی نہیں ہے. یہ قانونی بات ہے کہ اگر کوئی چیز فروخت کرتے ہیں آپ اپنے من پسند کو, اپنے بھائی کو, اپنے نزدیک کو, اپنی برادری کو, اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو پہلے ترجیح دیں گے. دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو یہ کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ نائی کی دکان ہوتی تھی. اب تو نائی کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ ہیئر ڈریسر ہو گئے, اس کے بعد سیلون ہو گئے. وہ سیلون سے آگے بڑھتے ہیں وہ آرٹسٹ کہلاتے ہیں. گوشت کا کام کرنے والا تھڑے پہ بیٹھ کے آج بھی وہیں رہنا چاہتا ہے. وہ اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دینا چاہتا. دینا کیا نہیں چاہتا, اس کے پاس مواقع نہیں ہے, اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, اس کو گائیڈ کرنے والے بھی نہیں ہے, اس کو سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ 1500 2000 کما کے اپنی زندگی کی گاڑی چلا لوں. ایک صاحب نے ابھی کہا کہ وہ جرمانے ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, ہم اس کا یہ کریں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ قانونی چیزوں کو جب تک اختیار کریں گے نہیں کریں گے, اور آپ کے پاس قانونی معلومات بھی نہیں ہے. میں نے اس میں بہت عرصے کام کیا ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے. عدالتوں کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں. اگر ان کو ہم صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرا لیں, گوشت کے ریٹوں سے ہماری جان چھوٹتی ہے. ان کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم پہ ریٹ مقرر کریں. اس پہ بھی میں انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ کرے گا, مجھے موقع ملا, میری پوزیشن لیگل ہو گئی, اس وقت میں جا کے افسران کی ٹیبل پہ خود بیٹھ کے بات کروں گا. اس میں کورٹوں میں بھی جائیں گے, کیونکہ وہ مواد ان بھائیوں کے پاس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میرے پاس موجود ہے وہ مواد کہ جس میں ہم جج کو قائل کر سکتے ہیں اور ہم آرڈر لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے جائیں گے. جو بھی کچھ کام ہم کر سکتے ہیں کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دیکھیں کیوں نہیں گوشت کی دکانیں اور گوشت کا کام آگے نہیں بڑھتا؟ تربیت کا فقدان ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں گوشت کے کام میں کس طرح تربیت حاصل کرنی ہے, ہم اس کام کو کس طرح بائی پروفیشن آگے بڑھانا ہے. اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کسی کراچی میں ایک گوشت کی دکانیں ایسی بھی ہیں, دکانیں نہیں ہیں, وہ باقاعدہ سسٹم ہے ان کے, اور وہ اس میں جو ہے 76,000 روپے کلو بھی گوشت بک رہا ہے. 76,000 روپے کلو, 40,000 روپے کلو, 35,000 روپے کلو گوشت بک رہا ہے. امپورٹڈ گوشت ہے, وہ پاکستان سے باہر سے آ رہا ہے. ہم وہی ہیں آج, ہم وہیں پیچھے کھڑے ہیں. اس لیے ہم پیچھے کھڑے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں, ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی, کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں, یہ سب چیزیں میں کر سکتا ہوں. گوشت کی دکانوں کو اپ گریڈ کریں, کس طرح کر سکتے ہیں, وسائل نہیں ہے تو وہ وسائل کس طرح آئیں گے؟ اگر آپ کے پاس میں تختی لگاتا ہوں, میں تختی میں خوش ہوں نہیں, پھر آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے رہے. آپ اس کو آگے بڑھائیں, کاروبار کو آگے بڑھائیں. کاروبار میں بڑے چانسز ہیں. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میٹ مرچنٹ خاص طور پر وہ جب ڈیولپ ہو تو اس کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک گروپ بھی ہو جس کو برادری کے لوگ ہیڈ کریں. ہم اپنے لوگوں کو انڈسٹریز میں لے کے جائیں. ہم اپنے لوگوں کو کچھ ایک پروگرام ہے جو اس سلسلے میں نے بنایا ہے, وہ پروگرام بالکل مکمل ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں وہ چیزیں سب پیش کریں گے. یہ الیکشن ہو جائے, انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی لڑیں گے, الیکشن جیتیں گے بھی, اور وہ سب چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے, اور وہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لائیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری بات, میں ایک اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ایمانداری سے کاروبار نہیں کرتے. ایمانداری سے جب کاروبار نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ترقی نہیں دیتا ہے. بہت سی کاروبار میں خرابیاں ہیں, اس جگہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن صرف میں ایک
ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ کاروبار ایمانداری سے کریں. جتنی آپ ایمانداری سے کریں گے نا اتنا اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی دے گا, آپ کو بڑھائے گا. ورنہ بلبلے کی طرح جو کاروبار بڑھ رہے ہیں بے ایمانیوں سے, وہ بلبلے کی طرح ہی ایک دن ختم ہو جاتے ہیں. مضبوط کاروبار ہوتے ہیں جو ایمانداری سے کرتے ہیں. آپ بڑی برادریوں کو دیکھیں, ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں, آج بھی ان کا ہولڈ ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو ایمانداری سے کرتے ہیں, اپنی برادری سے مخلص ہیں, اپنے لوگوں سے مخلص ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ گوشت کی دکانوں کو بھی اپ گریڈ کرنے کا ایک پلان ہے, جس کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر ایک ارینجمنٹ بھی ہے. یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے, لیکن دکانیں اپ گریڈ ہوں گی تو دکاندار کی عزت بڑھے گی, گوشت کا کام کرنے والے کی عزت بڑھے گی. اپ گریڈ سے مراد یہ کہ اس کی صورتحال بہتر کرنا, پراپر دکان تخت سے آپ دکان میں شفٹ ہو. آج نہیں تو کل آپ کے تخت ہٹا دیے جائیں گے, آج نہیں تو کل آپ کا کاروبار ختم ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے کاروبار کو باقاعدہ طور پر لے کے آئیں, اچھی دکان میں لے کے آئیں اور اچھے طریقے سے اس کاروبار کو کریں. نہیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بیان کرنی ہے. ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آتی ہیں. چلیے آج میں یہ بات بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد کچھ یہ نقل کرنا شروع کر دیں اس بات کی جو آج تک کسی نے نہیں کی ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انسانوں سے گوشت میں کچھ بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں, لیکن گوشت سے بھی انسانوں کو لگتی ہے. یہ بات 45 سال 40 سال پہلے میں ایک راجو نام کا ایک کمیلدار تھا فیض کالونی کے سلاٹر ہاؤس میں, اور ماشاءاللہ بہت جاندار تھا, بڑے جانور اپنے ہاتھ سے 30-40 جانور روزانہ کی ذبح کرتا تھا, صحت مند تھا. ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کو بخار ہوا, پھر بخار بڑھا, پھر آغا خان میں داخل ہوئے, اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بلیڈنگ تھی جسم کے ہر حصے سے. وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. پھر میں نے اس پہ بہت ورک کیا, میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی, ریسرچ بھی کی, خود بھی گیا, جہاں جہاں سے مجھے وہ چیزیں مل سکتی تھی وہ چیزیں ملی. تو مجھے تو حیرانی ہوئی کہ ایسی بھی بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں, جو بیمار جانور ہیں. ہمارے ایک شخص کو یہ نہیں پتا, ایک شخص کو یہ بات نہیں پتا ہے. کاروبار کر کے اپنی جان کا رسک آپ جو لے رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جو آپ لوگوں کی ٹیبلوں پہ گوشت پہنچاتے ہیں, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کی جان کا کتنا رسک ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. بے شمار بیماریاں ہیں, LSD ہے, FMD ہے, اس کے علاوہ اینتھریکس ہے. بہت سارے جانوروں میں جو پڑھے لکھے میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, نوجوان ہیں, خاص طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ریسرچ کرو, آپ پڑھو, جو بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اینتھریکس بہت سے جانوروں میں ہوتا ہے اور انتہائی خطرناک بیماری ہے, اور وہ ہے کہ جو فوری طور پہ انسان کی جان لے لیتی ہے. اپنے لوگوں کو, اپنے کمیلداروں کو, اپنے دکانداروں کو, اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اس گوشت کی, اس جانور کی شناخت کیسے کرنی ہے آپ کو. یہاں ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے رشوت لینے کے علاوہ. وہ تو صرف پیسے لیتے ہیں, اور ان کی بلا سے جو ہو رہا ہے شہر میں ہوتا رہے. وہ چیز آپ کے لیے بھی نقصان دہ, وہ آپ کے کسٹمر کے لیے بھی نقصان دہ. جان سے نہیں کھیلے انسان کی, بہت بڑا گناہ ہے. یہ چیزیں میں آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میٹ مرچنٹ قائم ہونے کے بعد اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کے ایک سیشن کا آغاز کریں گے, تاکہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جان بھی محفوظ رہے, وہ چیزیں بھی سمجھ سکیں. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل سطح پر جو گوشت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی تربیت مختلف ہوتی ہے. اس تربیت کے سیشن میں ہم خود شامل رہے ہیں, میں خود شامل رہا ہوں, میں نے خود تربیت وہ حاصل کی ہے, اور وہ ہمیں بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو نہ صرف ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پراپر ڈگری دیں گے, سرٹیفکیٹ دیں گے, اور وہ پاکستان سے باہر بہت اچھی 10-10 لاکھ روپے کی جابس ہیں پاکستان سے باہر حلال بچر کے لیے. ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروو پلان ہے, اور میری اپنی کمپنی میں میرے پاس وہ پرمیشن ہے کہ ہم خود ٹریننگ وہ پہنچا سکتے ہیں, اس کے سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان سے باہر جائیں, جہاں حلال بوچر کی ضرورت ہے, اپنی برادری کے بچے آگے بڑھیں. نوجوان جو ہیں جو چھوٹی چھوٹی جابوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, اچھی جاب لیں. حلال بوچر کی بہت رسپیکٹ ہے دنیا میں, اور پاکستان میں ادارے نہیں ہیں جو ان کی تربیت دیں. ہمارے پاس اس کا تربیت دینے کا اور اپروو سرٹیفکیٹ جو انٹرنیشنلی اپرووڈ ہے, ہمارے پاس اس کا رائٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چیزیں شروع کریں گے. اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر تعلیمی قابلیت بڑھے, برادری میں بڑھے, گوشت کا کام کرنے والوں میں بڑھے. ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے نوجوان بھی گوشت کا کام کر رہے ہیں, ڈگری یافتہ بھی ہیں, لیکن وہ کم ہیں, بہت کم تعداد ہے. زیادہ تر عام آدمی میں, عام لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ گوشت کا کام کرنے والے جاہل گنوار لوگ ہوتے ہیں. اس سے بھی ہمیں باہر نکلنا ہے. تو یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آگے اس سے زیادہ بہت سی چیزیں جو پیش کرنی ہے.
ایک بار پھر میں ندیم بھائی کا شکر گزار ہوں اور برادری کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنی ذات کے لیے آپ لوگوں سے کچھ نہیں لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام میرے ذہن میں ایک دفعہ آپ اس میں میری مدد کریں، برادری کے سرکردہ لوگ مدد کریں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ مدد کریں، ہمارے گوشت کا کام کرنے والے آگے آئیں، انشاءاللہ ان کو ان چیزوں میں شامل ہو کے، اس پروگرام میں شامل ہو کے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے روزگار کو پھر وہ خود ڈیولپ کریں گے، مجھے کس طرح کرنا ہے، مجھے کام اپنا کس طرح بڑھانا ہے، یہ سارا اس تربیت کا حصہ ہے۔ اور جو میری گوشت کے ریٹ پہ بھی ایک ریسرچ ہے، اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ تعالی جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، میری بڑے ٹیبلوں میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کو مانا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو رشین سفیر جو ایگریکلچر دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے اس کے حوالے سے مجھے بلایا اور 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا۔ الحمدللہ میری ان سے تقریباً 1.25 گھنٹے میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے نا گوشت کا کام لوکل سطح پہ ڈیولپ نہیں ہے، ایکسپورٹ کی سطح پہ تو ڈیولپ ہے، لوکل سطح پہ ڈیولپ نہیں ہے، اور آپ لوکل سطح پہ بھی کام آپ نے کیا ہے، آپ ایکسپورٹ کی سطح پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، تو آپ کو اس کو آپ نے بڑھایا نہیں، اپنے پروفیشن کو، اپنے شعبے کو کیوں نہیں بڑھایا آپ؟ میں ان کو جواب نہیں دے سکا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں ہماری کچھ کمزوریاں، مجبوریاں ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مدد بھی کر سکتے ہیں، بہت سے ملک ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کی ایسوسیشن مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے لوگ ایسے ہونے چاہیے، آپ کے نمائندے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بڑی سطح پہ بیٹھ کے بات کر سکیں۔ میں نے اردو میں بات نہیں کی تھی ان سے، نہ رشین میں بات کی تھی، رشین مجھے نہیں آتی، اردو انہیں نہیں آتی۔ ڈیفینیٹلی جب میں نے انگلش میں ان سے گفتگو کی ہے، میری میٹنگ انگلش میں ہوئی ہے، تو تقریباً 10 منٹ کا ٹائم انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ 15 منٹ دیا، اور ناصر قریشی کو وہ گیٹ پر چھوڑنے آئے، سفیر باہر تک، گاڑی تک۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے، آپ لوگوں کی عزت ہے، اس برادری کی عزت ہے۔ تو ہم آگے کیوں نہیں بڑھیں؟ آج مر جائیں گے نا، زندگی مختصر ہے، اپنے جیسے نوجوان پیدا کر کے جائیں نا، جن کے اندر یہ اسپرٹ ہو، وہ برادری کو آگے بڑھائیں، کاموں کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ سے ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے پھر اپیل ہے کہ ان اختلافات کو چھوڑیں، ختم کریں، اور جو میٹ مرچنٹ میں جو گوشت کا کام کرتے ہیں وہ ساتھی بھی آئیں، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت سے پروگرام ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میٹ مرچنٹ میں منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں رکھیں گے، اور وہ اپنے اپنے پروفیشنل تنظیم میں اگر جائیں اور برادری کی سپورٹ لیں، تو یہ کیا اچھا نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہوں اس کی پروفیشنل تنظیم میں جائیں؟ اگر آپ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں تو آپ ریسٹورینٹ ایسوسیشن، بہت بڑی ایسوسیشن ہے، اس میں شامل ہوں، اس میں اپنی پوزیشن مضبوط بنائیں، اس میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی روزگار کر رہے ہیں، کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو اپنی پروفیشنل تنظیم کو آگے بڑھائیں، وہاں برادری کا نام اونچا کریں، بجائے اس کے کہ ہم چاہیں کہ ہم سب میٹ مرچنٹ میں آ جائیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان کی جگہ یوں بن سکتی ہے کہ جو دیگر جو شعبہ جات ہیں، جو جیسے میں نے عرض کیا کہ 43 انڈسٹریز، 40 42 43 انڈسٹریز چلتی ہیں، بے شمار دوائیں بنتی ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو اس سے نکلتی ہیں، اس میں اگر وہ کام کریں، اس میں بالکل سپورٹ کروں گا۔ میٹ مرچنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہیلپ کرے گی، ان کو بھی آگے بڑھائے گی، ہماری برادری کے فرد ہیں، وہ ان چیزوں میں آگے آئیں، اس کو بڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات ختم کریں، ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہم وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بہت پیچھے چلے گئے۔ میں تو اب گزشتہ عرصے کو، جو 30 35 سال کے عرصے پہلے جو برادری کی پوزیشن تھی، میں اس سے بہت نیچے دیکھتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر، ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں، سوچوں کو تبدیل کریں، ذہن کو تبدیل کریں۔ جب تک آپ ذہن نہیں تبدیل کریں گے، جب تک آپ اختلافات کا شکار رہیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا جذباتی بہت ہیں، اور کچھ لوگوں کو جذباتی کرنے کا فن آتا ہے، تو ایسی ویڈیو جو اختلاف کا سبب پیدا کرتی ہیں، ایسی ویڈیو جو آپ کو جذباتی کرتی ہیں، ان سے آپ دور رہیں، ان کو سمجھائیں بھی بھائی دیکھو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، تعلیمی قابلیت پیدا کریں، علمی قابلیت پیدا کریں، اور آگے بڑھیں۔ ہر شخص ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آپ دینی علم رکھتے ہیں تو قابل احترام ہے، تو آپ دینی علم سے فائدہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ آپ دینی علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کی زندگیاں بہتر کریں۔ اگر آپ کوئی کاروباری علم رکھتے ہیں، اپنے کاروبار سے برادری کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ کوئی دنیاوی علم رکھتے ہیں، دنیاوی ڈگریاں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں دوسرے پیشے میں، اس سے برادری کو فائدہ پہنچائیں۔ میری بات بہت لمبی ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 30 منٹ کا پیغام ہو گیا، جو شاید لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو، سننا بھی مشکل ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی، بات بھی ہوگی،
بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری بات سنی، اور میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ توڑنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے کچھ لوگوں کی مثالیں دی ہیں آپ کو۔ والسلام، ناصر قریشی۔